अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से अक्सर सियासतदानों और तज्ज़ियाकारों ने अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की जो है वो फातह खानी शुरू कर दी है। और एक आम तासुर ये बन रहा है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से और मुख्तलिफ हिकमत अमली की वजह से और शायद अलग अलग सियासी मफादात की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ गई है और जल्द ही ये इत्तेहाद और इसका बयानिया जो है वो दफन हो जाएगा। अगर हुकूमती तर्जुमानों को सुने और कुछ को देखें तो लगता गोया यूं है जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि कहीं ये दिल्ली फतह करके आए। मगर नाज़रीन, मामलात इतने सादा नहीं है। सादा दिखाई देते हैं मगर असल में अंदर खाते बहुत कुछ पकड़ा होता है और पनप रहा होता है और कुछ हद तक सुलग रहा होता है। कुछ ऐसा ही माजरा पीडीएम के साथ है और इस माजरे की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक है, इस्टेब्लिशमेंट। हमारे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, इंतजामी ढांचा मुल्क का बिखरा हुआ है, नादीदा कुव्वतों की बालादस्ती अब किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ज़रा गहराई में जाकर गुफ्तगू करूंगा कि हमारी सियासत के इस जाविये पर जो कि गर्दिश करता है इस्टेब्लिशमेंट के रोल के इर्द गिर्द। आज भी आप देखें कि पीडीएम का जो बहावलपुर में जलसा हुआ है और उस तरह के जो दीगर जलसे हुए हैं, इनमें बात घूम फिर कर इस्टेब्लिशमेंट पर ही आती है और अपोजिशन की माफ कीजिएगा, अपोजिशन की तनकीद का जो पैमाना है वो उसका मौजू जो है वो भी इसी तरीके से जांचा जाता है। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत तो सॉफ्ट टारगेट है, यानी इस पर तो हर राह गुजरता शख्स जो है वो लान तान कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है। मगर रिवायती तौर पर अपोजिशन जमातों का पर जलने का सिलसिला तभी शुरू होता है जब बात इस्टेब्लिशमेंट पर आती है। चुनांचे जब गुज़श्ता चंद दिनों से अपोजिशन की तहरीक में ये दरारें नजर आई हैं और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का इंदिया दिया है और फिर पीडीएम का 1 जनवरी को सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास हुआ और उस इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज जो है वो मीडिया के सामने आई। नोट करें कि अपने अज़्म और हौसले का इजहार करने के लिए मौलाना साहब ने सख्त बात फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बैठकर लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ऐलान करेगी, इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। बज़ाहिर तो ये लाइन अपोजिशन ने पहले दिन से पकड़ी हुई है, यानी जब से बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहना शुरू किया तब से ये पॉलिसी वाज़ेह हो गई थी कि अपोजिशन असल में मूरद इल्ज़ाम उनको ठहरा रही है जिन्होंने उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिताया है। इतने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, इंशाल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी ये हुकूमत। हमारे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, इंतजामी ढांचा मुल्क का बिखरा हुआ है, नादीदा कुव्वतों की बालादस्ती अब किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से वो जाली अंदाज से जबरदस्ती इस हुकूमत को खड़ा कर रही है, उनको ये काम खत्म। मगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मामलात इतने सादा नहीं है, इतने स्याह सफेद नहीं है। सिलेक्टेड कहना कदरन आसान है मगर यह कहकर कोई मफाद हासिल करना या कोई हदफ तक पहुंचना यह कुछ पेचीदा मामला है। यानी कि नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल पर तो कुछ हद तक मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो यकसा तनकीद करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, मगर अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि अहदाफ उनके मुख्तलिफ हैं, तरीक़ाकार और हिकमत अली मुख्तलिफ है और यही नाज़रीन बुनियादी वजह बनी है इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात की। तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो। मैं समझता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस तरीके से इसको बयान करता, लेकिन मियाँ साहब का हक है,
اس نے یہ موقف لیا ہے۔ در حقیقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر پہلے اجلاس میں ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب نے چپ کا روزہ توڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک عرصے دراز کے بعد، اور لندن سے ویڈیو لنک پر تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے اپنا مرکزی ہدف عمران خان کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بنایا تھا۔ پی ڈی ایم کے ذرائع اب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ اس وقت کسی کو خبر نہ تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنی لفظی توپوں کو جو دہانے ہیں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ اتنا سخت لب و لہجہ جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ناظرین، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ دراڑ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کم نہ ہو سکی، یعنی کہ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بات ہماری سیاست میں گھوم پھر کر پھر اسٹیبلشمنٹ پر آتی ہے۔ اب فالٹ لائنز جو ہیں وہ چھوٹی موٹی ہماری سیاست میں اکثر نظر آتی ہیں، لیکن ناظرین در حقیقت مرکزی فالٹ لائن جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب مسئلہ یہ کہ یا آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کچھ حد تک اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی اس دلیل کا نچوڑ یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف، مریم نواز اور کافی حد تک مولانا فضل الرحمان کا موجودہ بیانیہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی میدان سے مکمل طور پر ہٹ جانا چاہیے، یہ ان کا بیانیہ ہے، جبکہ آصف علی زرداری اور ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کی مکمل جو حمایت ہے اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اب یہ دونوں بیانیوں میں اور دونوں پوزیشنوں میں بڑا فرق ہے، ایسا فرق جس نے رفتہ رفتہ پی ڈی ایم کی بنیادوں کو اب کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ناظرین، شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول اکثر جماعتوں اور لوگوں کو قبول ہے۔ یعنی آج اگر نون لیگ اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو انہیں اپنے سپورٹرز اور پاکستان کی آبادی کے ایک حصے سے تو شاید پذیرائی ضرور ملتی ہو، مگر ووٹرز کا ایک بہت بڑا حصہ اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سول ملٹری تعلقات اور یہ جمہوری تقاضے یہ ایک اہم اور ضروری بحث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جس اکھاڑے میں پاکستان کی سیاست کی پنجہ آزمائی ہوتی ہے، اس اکھاڑے میں اس بحث کی دونوں طرف کے پہلوان جو ہے وہ ہٹے کٹے بھی ہیں اور جیدار بھی ہیں۔ یعنی کہ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ وہ ہاتھی ہے جس کو جب نابینا لوگ سونڈ سے پکڑتے ہیں تو انہیں اور لگتا ہے، اور جب وہ دم دبوچتے ہیں تو انہیں کچھ اور لگتا ہے۔ یعنی ہر شخص، ہر جماعت، ہر ادارہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اپنے نظریے سے اور اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھتا ہے، جانچتا ہے اور پرکھتا ہے۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے رول میں یہ کام بھی شامل ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر بھی نظر رکھی جائے۔ عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے، اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتہ چلے گا۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا کہ پاکستان آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس نے واپس اقتدار میں آنا ہے تو وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو رول کو ماننے کے لیے تیار ہے جس کے ذریعے اس اقتدار کے ایوانوں میں اس کی واپسی ہو سکتی ہے۔ اور مزے کی بات ناظرین یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی ایک حصہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر پاکستانی سیاست کو بند گلی سے نکالنا ہے، اگر پاکستانی سیاست کو اس بند گلی سے نکالنا ہے جہاں پہ وہ اس وقت شاید پھنسی ہوئی ہے، تو بالآخر نون لیگ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو ماننا پڑے گا جس کے ذریعے ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور شاید اسی ڈائیلاگ کے ذریعے اس طرح کا کچھ حل نہیں۔ جتنا مرضی چھپتے رہیں، ہم جتنا مرضی جو ہے کہتے رہیں گے نہیں جی یہ اٹس اے ریالٹی، اگر ہم نے کسی سولوشن پہ پہنچنا ہے، کسی حل پہ پہنچنا ہے، ویل ہیو ٹو انکلوڈ دیم۔ اس ملک کی ضرورت ہے تمام حصے دار اقتدار میں، سیاست میں، اس ملک کے مستقبل میں جو حصے دار ہیں
वो सारे एक टेबल पे बैठे। सर वो कौन कौन है? एक हो गई सियासतदान पॉलिटिशियंस जो ठीक है आईनी इख्तियार रखते हैं। यानी कि नाजरीन, बात घूम फिर कर फिर इस्टेब्लिशमेंट पर ही आती है। चुनांचे अब करें तो क्या करें, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद एक ऐसे मेहमान से जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अभी बात मैं कर रहा था बड़ी तफसील से इस्टेब्लिशमेंट का रोल। आज का प्रोग्राम जिस तरह कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा गहराई में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल हमारे सामने है, जिस तरीके से एक मुज़ाहिमत हो रही है अपोजिशन की तरफ से, और एक फॉल्ट लाइन हमारे सामने आई हुई है, तो हमारा इसमें कोई शक नहीं है, यानी मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि जो बेसिक प्रेमिस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वो घूम रहा है इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सियासत आगे चल रही है, क्या इससे वो रोल का जो है वो ताकत का तवाज़ुन कम हो रहा है या वो कुछ हद तक बढ़ता जा रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े सीनियर अपॉइंटमेंट्स पे पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं। और आज इसलिए क्योंकि मैं इस तरीके से इस टॉपिक को ज़रा टैकल करना चाह रहा था, तो मैंने गुजारिश की कि जनरल नईम लोधी से बात की जाए ताकि हम कोशिश करें कि इसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो बेहतर हो। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, मैं जनरल लोधी में बात मैं ये कर रहा था कि इस वक्त सियासत में जब भी निगोसिएशन होती है या किसी तरह का भी डायलॉग होता है या डायलॉग के हवाले से डायलॉग होता है, तो जो ताकत का तवाज़ुन होता है, जो ग्राउंड रियलिटी है ताकत के तवाज़ुन की, वो मैटर करती है जी। ये बताएं, आप इस सिचुएशन को बड़ी गौर से देख रहे हैं, खासतौर पर पिछले 3-3.5 महीने से, जब से पीडीएम का मामला जो है वो आगे बढ़ा है और उन्होंने अपनी तहरीक चलाई है, और उसके बाद पीएमएलएन ने जो है वो अपनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां है उसको थोड़ा सा ज़्यादा हवा दी है। इस वक्त क्या पीडीएम और खुसूसन पीएमएलएन जो है उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत करने का या डायलॉग करने का कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या बिल्कुल जीरो कम्युनिकेशन है? आई थिंक ये जो आपने कहा इट इज़ नियरली ज़ीरो, इफ़ नॉट एब्सोल्यूट ज़ीरो। और उसकी पहली बात तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट में एक तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस शामिल कर लिए गए हैं। इसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी है, नैब भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, फोर्सेस भी हैं। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने गलत तरीका कार इख्तियार किया है पीडीएम ने। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी इनका टारगेट था तो दे शुड हैव फर्स्ट टारगेटेड द गवर्नमेंट, ताकि एक जैसे कहते हैं कि माल्टे का छिलका उतर जाए तो फिर अंदर से आसान होता है। ये दे शुड हैव थॉट टू कम टू पावर, और उसके बाद जो भी तरीक़ेकार अपनाते बाय इन्होंने ये जो इसको एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेट अवे थ्रेटन किया है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। उससे हार्डनिंग अप का ज़्यादा इम्कान है बजाय रिकन्सिलिएशन का या सॉफ्टनिंग का, बिकॉज दैट इज़ दी नॉर्मल साइकी ऑफ आवर पीपल। और वो सिर्फ इसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एवरीवन, पॉलिटिशियंस हों या जो भी जिसको भी आप थ्रेटन करते हैं ना, वो हार्डन अप हो जाता है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वी आर गोइंग इनटू अ ब्लाइंड एले, हम बंद गली की तरफ जा रहे हैं। और ना अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि ये बेशक जो, और ख़ासकर ये कह देना कि जी हम सोचेंगे कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे या पिंडी की तरफ जाएंगे, तो आप तो बेसिकली आपका वो जो स्ट्रेटजी ही गलत है। मतलब यू आर ट्राइंग टू कम डायरेक्ट, जबकि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर काम करती। जनरल साहब, जो इसका लार्जर पॉइंट है जिसको मैं भी अभी डिस्कस कर रहा था अपने इब्तदाई में, वो ये है कि देखिए पीडीएम और पीडीएम में बहुत हद तक कुछ दरारें हमें नजर आई हैं। वो पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमें इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मेरा जनरल साहब मानना यह है कि इशू इलेक्शन नहीं है, इशू ये है कि ये जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरीके से डील करना चाहती हैं, और पीपल्स पार्टी का जो एक तरीक़ाकार है, उनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है। इस वक्त पीएमएलएन की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो रवैया है वो मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में असल मसला ये है, अब इशू ये है कि वो जो बयानियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के रोल का डेमोक्रेसी में, उस बयानिए में सच्चाई भी है, बात दुरुस्त है, उसमें कोई यानी कि उसमें कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या जनरल साहब इशू ये है कि
نقطہ ان کا ٹھیک ہے, دلیل ان کی ٹھیک ہے, آرگیومنٹ ان کا ٹھیک ہے, لیکن اس آرگیومنٹ کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے, اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے اگر اس طریقے سے اس کو فریم کریں؟ ایک تو طریقہ کار کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, ایک آرگومنٹ میں بھی فلا ہے اور میرے نظر میں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پرابلم ہے سب کے ساتھ, جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں, اور میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, نہ جوڈیشری کی ڈیٹیل میں, نہ پولیٹیشین کی ڈیٹیل میں, نہ فورسز یا جو بھی ہے, جب پرابلم سب میں ہے اور آپ کوشش کریں ایک کسی کا ایک اینٹی کا پرابلم ریموو ہو جائے اور باقی آپ کو کوئی فکر نہ ہو, تو پھر کام نہیں ہوتا میرے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ بھی مانیں کہ پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہمیں بھی پتہ ہے, آپ جب کہیں گے میں بتا بھی دوں گا. پرابلم جوڈیشری میں بھی ہے, پرابلم پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے, پرابلم میڈیا میں بھی ہے, پرابلم ادر انسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو اگر آپ سب بندوقیں ایک انسٹیٹیوشن کی طرف کریں گے تو وہ کبھی نہیں یہ کام ٹھیک ہو سکتا. ہاں اگر آپ سب کہیں کہ جی ہاں سب میں پرابلم ہے, آئیں مل کے بیٹھ کے ٹھیک کرتے ہیں, پھر کوئی سافٹنگ اپ ہو سکتی ہے. ادروائز اف یو تھنک, اگر آپ مجھے کہیں فہد کہ جی سارا جنرل صاحب سارا پرابلم آپ کا ہے اور میں تو اپنی جگہ قائم ہوں, میرے میں کوئی برائی نہیں ہے, اور میں اپنے آپ کو اگر برائی ہے بھی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوں, مجھے عوام ٹھیک کریں گے اور آپ کو میں ٹھیک کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نے جنرل صاحب, یعنی کہ پھر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں طاقت کا توازن کا جو ایک بیلنس ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا وزن ہے, سیاسی وزن ہے, وہ ہمیں اچھا لگے برا لگے ایک ریالٹی ہے. اگر اس وزن کو نیگوشیٹ کرنا ہے اور اگر اس میں بیلنس آف پاور کریٹ کرنا ہے, یا اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کچھ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اسے کم کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر آپ کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مذاکرات کے ذریعے ایک سول طریقے سے جمہوری پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈائلاگ کریں, لیکن یہ تو وہ کر کے دیکھ لیا, یہ نہیں ہو رہا, تو پھر کیا کریں پھر؟ نہیں, اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا جو پاور کا سورس ہے وہ تو عوام ہی ہیں, اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہوا, کچھ بلکہ ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. تو جب عوام جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو باقی تمام پاورز جو ہے نا میرا خیال وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں اس کے سامنے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ پہلے بات تو میں نے کر دی کہ جو بیانیے کا جو اس میں لاجک ہے. اب یہ طریقہ کار کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صرف پولیٹیکل فیلڈ میں پولیٹیکل اپنے جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو صرف تھریٹن کرتے, یا اور اس کے بعد پھر وہ پھر عوام زیادہ ان کے ساتھ ہوتے, کیونکہ ان کا یہ بیانیے کا یہ حصہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی مہنگائی ہے, کوئی ریفارمز نہیں ہے, کچھ کام نہیں ہوا, یا بڑا سلو ہوا ہے اگر ہوا ہے. لیکن ایک عوام کی بڑی تعداد جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. یہ میرا اسیسمنٹ ہے, غلط ہو سکتی ہے. اگر یہ اپنی غلطی بھی مان لیتے تو میرا خیال عوام بڑھ جاتے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. تو چونکہ یہ اپنے آپ کو تو پورا انٹیکٹ رکھنے کے چکر میں ہے اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گورنمنٹ ہٹ جائے ہم خود نپٹیں گے. تو بھائی پھر کانسٹیٹیوشن میں طریقہ بتاؤ نا, کہ آپ ٹکرائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر کانسٹیٹیوشن تو ختم ہو جائے گی آپ کے, پھر تو دے آر ناٹ اڈاپٹنگ اینی کانسٹیٹیوشنل ایونیو. تو پھر جواب بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ نان کانسٹیٹیوشنل ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. آئی تھنک جو آپ کا بنیادی نقطہ ہے وہ آ گیا ہے. جنرل نعیم خالد لودھی پریا, ناظرین دیکھیے وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں, اور اس میں الٹیمیٹلی یہی جو پاور ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ جو ایک توازن ہے, جب وہ غیر توازن ہوتا ہے, یا پلڑا اس طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے, سسٹم میں ایک امبیلنس آتا ہے. اب یہ ایشو وہی ہے کہ تمام تر سیاست اور سیاست کا محور گھومتا ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور یہ جو ابھی آپ جنرل لودھی کو بھی سن رہے تھے, بات وہی ہے کہ اس کو آپ صرف یہ کہیں کہ جناب کیونکہ نون لیگ یا پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے تو اس طرح ہو جائے گا, وہ نہیں ہو پا رہا, اور اس سے اس وقت معاملات ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. چاہے وہ پی ڈی ایم عارضی طور پر کمزور ہو رہی ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ اب سلجھنے جا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ بیسک فالٹ لائن ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. میں بریک لوں گا, واپس آتا ہوں, تو اسی پہ میں مزید تھوڑی سی بات کروں گا ایک ایسے شخص سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس میں
میرے جو مہمان ہیں وہ اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہمیں سیاسی تیزیاں دیکھنے کو ملی ہیں, کچھ ہلچل ہوئی ہے اور خاموش ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سرگوشیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ روایات کے عین مطابق اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی گتھیاں سلجھانے کی کوشش جو ہے اسے شروع کر دیا ہے. محمد علی درانی صاحب ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. جنرل مشرف کے زمانے میں وزیر اطلاعات کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانے جاتے ہیں. ایک زمانے میں بہاولپور صوبے کی تحریک میں پیش تھے, کچھ عرصے منظر عام سے غائب تھے, مگر پھر چند دن پہلے یکایک درانی صاحب جو ہیں وہ سیاسی اکھاڑے میں چھلانگ مار کر واپس آ گئے ہیں, اور توجہ کا مرکز جب وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئے اور ان کو ملاقات کی اجازت بھی مل گئی. اس ملاقات کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے درانی صاحب نے یہ کہا, یہ تو آپ جاتی عمرہ کیا, مجھے آپ جہاں بھی کہیں گے میں جاؤں گا. میں اس سوچ کو, یہ جو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی میں نے بات کی ہے, یہ بات بہت ہی ایک پروسیس میں سے نکلی ہوئی بات ہے. اب کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ ملاقات کا اصل مقصد کیا تھا, اور کیا درانی صاحب شہباز شریف صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے گئے تھے, یا اس پیغام جو ہے یہ اس دباؤ کا نتیجہ تھا جو پی ڈی ایم کے جلسوں اور تقریروں کی پیداوار تھا. اب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ درانی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے, ملاقات کی اور پھر میڈیا سے بات کی. وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر ٹکراؤ کو بچانے کے لیے نئے راستے سوچنے چاہیے اور نئی تدابیر نکلنی چاہیے. اب ناظرین, درانی صاحب کی یہ کوششیں بظاہر تو فوری کوئی رنگ نہیں لائیں, اور مولانا صاحب نے بھی ڈائیلاگ جو ہے اس کو فی الحال رد کر دیا ہے, مگر یہ کوششیں ایک بار پھر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب بھی سیاسی پیچیدگیوں کا کوئی حل نکلتا ہے یا اس حل کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ چالیں چلی جاتی ہیں, تو اس کی بنیاد, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, طاقت کا توازن ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ہماری سیاست میں سب سے زیادہ طاقتور ادارہ رہی ہے اور آج بھی ہے, مگر ہم جب موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں اور پی ڈی ایم کی تحریک کا جائزہ لیتے ہیں اور نواز شریف کے بیانیے کا وزن تولتے ہیں, تو پھر سوال ایک بار پھر ابھر کر سامنے آتا ہے, اور یہ وہی سوال ہے جس کی بنیاد پہ آج میں نے شو شروع کیا تھا, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آج کہاں کھڑا ہوا ہے, اور کیا اس طاقت کے توازن میں کچھ تبدیلی آئی ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی حالات پر اثر انداز ہونے کی جو قوت ہے وہ کیا زیادہ ہوئی ہے یا اس میں کچھ حد تک کمی آئی ہے. اسی سوال کا جواب لیتے ہیں ایسے شخص سے جو اس کھیل میں آج کل کھلاڑی بنا ہوا ہے, یعنی کہ جناب محمد علی درانی صاحب بذات خود. درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانی صاحب, اس لمبا جو میں نے ابتدائیہ دیا ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹلی آپ سے یہ جانیں کہ آپ کی جو کوششیں ہیں جو ہم نے دیکھی, اب اس وقت تو آپ نے میڈیا سے بھی بات کی, آپ نے آ کے جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں آ کے مختلف شوز میں بھی بتایا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس بات کو چند دن گزر گئے ہیں, کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائد, میرا شروع سے یہی کہنا تھا کہ میں تو ٹریک 2 پہ بات کر رہا ہوں, اور بات چیت کو بتانا از ناٹ دا آبجیکٹو. ٹیمپریچر لوور کرنا آبجیکٹو ہے, اس ملک کے اندر ڈائیلاگ کے لیے فضا بنانا آبجیکٹو ہے, اور ٹکراؤ سے پہلے ڈائیلاگ کے ذریعے ٹکراؤ کو ایورٹ کرنا, استعفوں کو ایورٹ کرنا, یہ اس سارے انیشیٹو کا آبجیکٹو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کی کیفیت کم الفاظ نرم ہوئے یا نہ ہوئے, حالات ضرور نرم ہوئے ہیں. اب دیکھیں, استعفوں سے لے کے ٹکراؤ سے لے کے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے ہمیں آگے تک بات کو بڑھانے کا, اور ٹکراؤ سے ہٹتے ہوئے مطلب چیزیں تھوڑی سی آگے کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پبلک اوپینین جو ہے وہ ایک نئی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جب یہ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے, ڈائیلاگ کی بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, آپ کیونکہ ہائی پروفائل ہیں اور آپ تجربہ کار سیاستدان ہیں, تو جب آپ فیلڈ میں آئے تو ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایشو وہی ہے درانی صاحب کہ جب آپ بات کرتے ہیں آ کے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی پی ایم ایل این فنکشن سے آپ کا تعلق ہے, تو جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ شاید
کو اپنے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا وزن ساتھ لے کے آ رہے ہیں, اسی وجہ سے لوگ زیادہ سیریسلی آپ کی بات کو لیتے ہیں. لیکن ایشو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے درانی صاحب, جب دوسری طرف لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر درانی صاحب ہمارے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی کی بہاف پہ بات کر رہے ہیں, دیٹ مینز کہ ان پہ پریشر آ رہا ہے, اور اس پریشر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور بات چیت ان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے. یہ بھی تو تشریح ہوتی ہے پھر. فہد, میرا تو اس کے بارے میں بڑی کلیئر سی اوپینین ہے کہ اسٹیبلشمنٹس ہر ملک میں ہوتی ہیں. میں نے تو پہلے بھی اسٹیٹ کا ریفرنس دیا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, اس میں عدلیہ بھی ہے اور ملک کے دیگر ادارے بھی ہیں. سیاست دانوں کو, میرا یہ خیال ہے کہ سیاست دانوں کا جو ہدف ہے وہ سیاست دان ہی ہونا چاہیے, چونکہ سیاست دان ان کے سوال کا جواب دے سکتا ہے, ان کی تنقید کو ریبٹ کر سکتا ہے. ہمیں اپنی تنقید اور اپنے تمام معاملات کو اپنے ڈومین اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کی لمٹ میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور تمام پریشرز بلڈ کرنے پائے. اگر ہم کسی کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ فرض کریں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیٹھا ہوا تو فرد ہی ہے نا. کوئی پوزیشن جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ویٹیج کے ساتھ موجود ہوتی ہے. آپ اس کے پروسیس کی غلطیوں کو یقینی طور پہ آپ لاتے ہیں سامنے, لیکن وہ پروسیس کی غلطیاں ماضی میں کسی اور کے ساتھ بھی شامل ہوئی ہوتی ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ڈسکس کر کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ انوالو اور زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ حالات اور جب حکومتیں آ جائیں تو اس وقت حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے, ان کا بار بار ایک پیج پہ ہونا یا دوسرے پیج پہ ہونے کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی ان کو نکال دینا چاہیے. لیکن درانی صاحب, جو آپ کا انیشیٹو ہے, چاہے آپ کا انڈیویجول ہے, آپ کی جماعت کا ہے, کہ کسی اور کے بہاف پہ جو بھی ہے, آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہمیں تاثر ملا ہے کہ معاملات نون لیگ کے حوالے سے کچھ نرم ہو رہے ہیں. مولانا صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تو کسی بھی طرح کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. تو آپ کا انیشیٹو میں مطلب ہے وہ دم توڑ گیا ہے, یا لوگ پبلکلی کچھ نہیں کہہ رہے لیکن پرائیویٹلی معاملات کچھ بڑھ رہے ہیں آگے ڈائیلاگ کی طرف, کچھ بات چیت کی طرف؟ میرا خیال ہے کہ نتائج تو خود اشارے کر رہے ہیں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیں, استعفے بالکل سر پہ کھڑے تھے, سینٹ کا الیکشن سر پہ کھڑا تھا, ضمنی انتخابات سر پہ کھڑے تھے, اور میں نے جب پہلے دن گیا تھا میں نے یہی بات کی تھی کہ استعفے اگر دینے کے بعد بات چیت کرنی ہے تو کیوں نہ ہم استعفوں سے پہلے بات چیت کر لیں. اگر الیکشنز کا بائیک آؤٹ کر کے بات چیت کرنی ہے تو کیوں نہ الیکشن کے بائیک آؤٹ سے پہلے ہم بات چیت کر لیں. تو اس ساری سچویشن میں سرفیس پہ کیا آیا کیا نہ آیا, لیکن یہ نتیجہ تو سامنے آیا نا کہ آج یہ تینوں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور اگر یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ نتیجہ اگر یہ آگے بڑھ رہی ہیں تو کیا ہمیں آنے والے دنوں میں کچھ نظر آئے گا, کوئی پیش رفت نظر آئے گی, کوئی کہیں سے کچھ ملاقات ہوگی, کوئی تازہ بیان آئے گا, کوئی پوزیشن تھوڑی نرم ہوگی, تبدیل ہوگی, کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جس دن سینٹ کے انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے, پورا کا پورا سینٹ کمپلیٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. جب ضمنی انتخابات ہو جائیں گے, آج تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ضمنی انتخابات کے بارے میں اپنے کولیشن ممبرز کے ساتھ ڈائیلاگ کری ہیں, وہ آپ کو نظر آئے گا. بین ہی اگر استعفوں کا معاملہ جو ہے 30 تک چلا گیا, اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹ, اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں کسی کے لیے ٹال کلیمز یا اپنی اچیومنٹ نہیں بنانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سیاسی قوتوں کی اپنی انیشیٹیوز ہیں, یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا اپنا انیشیٹو ہے, اور سیاست دانوں میں بڑی ریزیلینس ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے سے بڑے شدید بھی ہوتے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت پریگمیٹک بھی ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ ٹکراؤ کی طرف جا بھی رہی ہوتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کو بچانا بھی چاہتے ہیں. تو وہ یہ سب کچھ ایٹ اے ٹائم چل رہا ہے, اور میں اس کو مثبت سمجھ رہا ہوں, اور پبلک پریشر مور اوور ماؤنٹ ہو رہا ہے سیاست دانوں پہ کہ لڑو نہیں, آپس میں بات کرو. محمد علی درانی صاحب بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سن رہے تھے, جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ معاملات واقعی ایسے اسی طریقے سے بڑھتے ہیں نہیں, لیکن ایشو جو کا تو ہے, جو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا پروگرام, میں وہیں پہ ختم کروں گا آج کا, کہ ہماری تمام تر سیاست جو ہے اس کا محور جو ہے وہ چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, اس وقت سینٹر جو سٹیج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے,
اور جہاں بھی ہماری سیاست نے جانا ہے الٹیمیٹلی فیصلہ اسی بنیاد پہ ہونا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کتنا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔